नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वला तनकुस व तम्मिम बिल खैर। तमाम किस्म की हम्द व सना, बड़ाई व किब्रियाई, जलाल व तकब्बुर और हर किस्म की इबादत अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए लायक और मुनासिब है। दुरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अम्बिया और रसूलों पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि आप अलैहि सलातु वस्सलाम लोगों से जब मुखातिब होते थे तो आपकी ये फ़िक्र रहती थी कि क्यों ना लोगों को भलाई वाली बातें उन तक पहुंचा दी जाएं और गलत बातों पे अगर वो चल रहे हैं या उनकी ज़िंदगियों में हैं तो उससे उनको आगाह कर दिया जाए, नेकियों का फ़ायदा उनको बता दिया जाए और गुनाहों के नुकसान और उनकी संगीनियाँ उनके सामने रख दी जाएं ताकि वो अपनी इस्लाह कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दावती प्लेटफॉर्म थे वो मुख्तलिफ थे। एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवादुल कलिम बना करके भेजा था, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्फाज अपनी ज़बान मुबारक से निकाला करते थे वो बड़े मुख्तसर और बहुत ही कम होते थे और वो माने के एतबार से बहुत ज़्यादा वसी होते थे। एक एक लफ्ज़ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चाशनी और नूरानियत थी या हिदायत के वो पहलू थे जो इंसानों के लिए बड़े मुफीद थे। बहुत कम बोलते थे, बहुत सारी बातें ना करके चंद बातों में बहुत बड़ी बड़ी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक पहुंचा दिया करते थे। उन्हीं में से ये खुतबा जुमा भी था जिसके ज़रिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दीन की दावत को आम किया करते थे। आपको याद होगा, आपने सुना होगा कई बार खुतबात वगैरह में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पे खुतबा इरशाद फरमाया। कैसा तारीख़ी खुतबा है वो, और उस जैसा खिताब ना उससे पहले कभी हुआ और ना क़यामत तक कोई दे सकता इस तरह का खिताब। ज़बरदस्त खुतबा था। आप उसकी तहकीक करें, किसी मुस्तनद आलिम से उस पूरे खुतबे को सुने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत बातें उसके अंदर बयान फरमाई थी। बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में इतना जामे खुतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि लोग जो है यानी सहाबा इकराम सुनने के बाद मुतहय्यर हो गए थे और सहाबा की ज़िंदगी में उन खुतबात का ऐसा असर हुआ और बिलखुसूस उस खुतबे का कि सहाबा इस दुनिया से रुखसत हो गए लेकिन वो चीज़ें सहाबा के अंदर से निकली नहीं। ऐसा ज़बरदस्त खुतबा। तो मिंबरों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते, लोगों को समझाया करते। इसी तरह कभी किसी का निकाह का मौका होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के मौके पर भी वही खुतबा इरशाद फरमाया करते जो जुमा खुतबा में इरशाद फरमाया करते। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में जाकर लोगों के पास, उनके घरों पे जाकर, उनके कारोबार की जगह पे जाकर, उनके बागात में जाकर, सरदारों के पास, बड़े बड़े ओहदेदारों के पास जाकर के इसी खुतबे को पढ़ करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दावत दिया करते थे। और वो खुतबा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे वो बड़ा ही जामे खुतबा है। जो लोगों ने कुरान और सुन्नत के मानने वालों की मसाजिद में खुतबा सुना होगा वहाँ पर वही खुतबा पढ़ा जाता है और वही खुतबा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे वही खुतबा पढ़ा जाता है। उस खुतबे के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
3 مقامات سے، قرآن مجید کے 3 مقامات سے 4 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بارہا آپ نے سنی ہوں گی وہ آیات۔ ایک مسلمان کے لیے ان آیات کو سمجھنا اور ان کے پیغامات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ وہ آیات ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو واعظ و نصیحت کرتے تو ان آیات کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہی کیا کرتے تھے۔ اتنی جامع تعلیمات ان آیات کے اندر موجود ہے۔ ایک آیت سورہ آل عمران سے اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، ایک آیت سورہ نساء سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور 2 آیتیں سورہ احزاب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں سے خطاب کرتے تو اس آیت کو خطبے کے اندر ضرور تلاوت کیا کرتے تھے۔ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈر جاؤ، ڈرو۔ آگے فرمایا حق تقاتہ، اس طرح ڈرو جس طرح اس رب سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک تو بات یہاں پر یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ سے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ڈرنا چاہیے۔ آدمی سوچے گا کہ میں تو ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، اب مجھے کس بات کا ڈر؟ اسی بھروسے پہ تو مسلمان بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھے قرآن مجید کی اس آیت کو، تو اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، اس طرح جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ انسان سانپ سے بھی ڈرتا ہے، اور انسان چیٹی کے کاٹنے سے بھی ڈرتا ہے۔ اگر اسے کپڑوں پہ بہت ساری چیٹیاں نظر آئیں اور وہ ایک یعنی ہاف اس کو پہن چکا ہے تو ایک دم گھبرا کے اس کو اتارے گا، تو یہ بھی ڈر ہے۔ لیکن اگر اسی جیکٹ کی اندر سانپ دکھ جائے اسے اور پھر وہ آدھی پہن چکا ہے، تو دونوں ڈر میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جب مخلوقات کے اعتبار سے انسان کا ڈر مختلف اور الگ ہو رہا ہے، تو پتہ ہی چلا کہ ڈر، تھوڑا ڈر، زیادہ ڈر، اور زیادہ ڈر، اور زیادہ ڈر۔ یہاں آیت میں فرما رہا ہے اللہ رب العالمین کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی تمام تر مخلوقات کا جو ڈر ہے وہ ایک طرف، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کا ڈر۔ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہوتی ہے کہ جس کو وہ اپنا ڈر دے دیتا ہے۔ مانگنا چاہیے اللہ رب العالمین سے، اور جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین پھر اسے اس لائق بنا دے گا کہ اسے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے زیادہ ڈر و خوف ہمارے دلوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہونا چاہیے، اس کی ہیبت ہمارے دلوں پہ طاری ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی ذات جیسے وسیع ہے ایسی اس کا ڈر ہمارے دلوں پہ بہت زیادہ وسعت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دل کے کونے کونے میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں سے خطاب کرتے تو اس آیت کو ضرور تلاوت فرماتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مطلب تمہیں جب موت آئے تو یہ کیفیت اپنی بنا کے جانا دنیا سے کہ تم مسلمان ہو۔ ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو اسی 5 وقت کے درمیانی تو موت آئے گی۔
یا تو فجر کے بعد آئے گی، یا ظہر کے بعد آئے گی، یا عصر کے بعد آئے گی، یا مغرب کے بعد آئے گی، یا عشاء کے وقت رات میں آئے گی۔ اب ایک شخص رات میں بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرے تہجد، تو یہ جتنا اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا جائے گا اتنا یہ مسلمان مرنے کی کگار پر پہنچتا جائے گا، یعنی مسلمان ہو کر کے مرنے کی کگار پر پہنچتا جائے گا۔ اور جتنا اللہ سے دور ہوگا، سنیچر غائب، اتوار غائب، پیر غائب، منگل غائب، بدھ غائب، جمعرات غائب، جمعے کے دن ایک وقت کی نماز 2 رکعت جو اس نے نہیں پڑھی ہے امام صاحب نے پڑھائی ہے۔ کیا خیال ہے ایسا شخص کتنے پرسنٹیج ایمان کے اوپر مرے گا، اسلام کے اوپر مرے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں دین ایک الگ چیز ہے، دنیا ایک الگ چیز ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو بیوی ہٹاؤ، بچے ہٹاؤ، کاروبار ہٹاؤ، دنیا کی ساری ٹینشنیں ہٹاؤ، پھر اللہ راضی ہوگا۔ تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام صوفیزم کا نام نہیں ہے، اسلام رہبانیت کا نام نہیں ہے، سنیاسی جوگی جو بن جاتے ہیں اسلام اس کا بھی نام نہیں ہے۔ یہاں تو یہ بتایا گیا کہ جو نکاح کر لیتا ہے آدھا ایمان اس کا مکمل ہو جاتا ہے، وہ آدھے کی فکر کرے۔ تو یہاں تو بیوی بچے چھوڑنے کا کوئی کیس ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بیوی بچے اس لیے نہیں کر رہا ہے، اپنی بیوی شادی نہیں کر رہا، بچے نہیں کر رہا اس لیے کہ میں اللہ کی عبادت اچھی کر لوں گا، تو اللہ کے نبی نے وعید سنا دی ہے، اور وہ وعید یہ ہے کہ ایسا شخص میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو بھائی مسلمان کی دین اور دنیا ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ کیا مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے کسی پھل کو کھانے کو منع کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جتنی حلال چیزیں پیدا کی ہیں کیا مسلمانوں کو منع کیا ہے؟ لباس کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے حلال کمائی کا شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے مہنگے سے مہنگے لباس پہننے کو اللہ پاک نے منع کیا ہے؟ نہیں منع کیا نا۔ تو پھر ہم نے یہ سوچ کیسے بنا لی ہے کہ فلاں صاحب مسجد کے امام صاحب ہیں، وہ دین پر رہیں گے اور وہ ٹوپی بھی لگائیں گے، وہ داڑھی بھی رکھیں گے، وہ کرتا پجامہ بھی پہنیں گے، ان کا پجامہ بھی ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، وہ کسی کی عورت کو بھی نہیں دیکھ سکتے، اور وہ جو ہے کہیں الٹی سیدھی جگہوں پہ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم تو بھائی دنیا دار ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سوچ آئی کہاں سے میرے بھائی؟ یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، فوج کا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ ٹرین کرتا ہے، اس لیے وہ ٹرینڈ ہوتا ہے، لیکن جن کو ٹرین کرتا ہے اگر وہ عمل نہ کریں تو وہ فوج میں رہیں گے؟ بتائیے ذرا۔ فوجی ایک پورا دستہ جا رہا ہے، ایک کمانڈر ہے جو ان کو ٹرین کرنے والا ہے۔ اب وہ جو فوج ہے وہ کہہ رہی ہے کمانڈر صاحب بس تم کرو، خالی ہمیں بتا دو کیا کیا ہونا ہے، باقی کریں گے ہم کچھ نہیں۔ تو یہ فوج جنگ پہ لے کے جانے کے لائق بنے گی؟ کبھی نہیں بن سکتی۔ وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، وہی ہو رہا ہے کہ صاحب ساری کی ساری چیزیں جو ہیں نوافل ہیں، سنت ہیں، فرائض ہیں، نکاح کو سنت طریقے پہ کرنا ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے، تنخواہ کم ہے تو وہ امام صاحب کی کم ہونا چاہیے، باقی ہم تو بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ یہاں 500 مل رہا ہے، وہاں 700 مل رہا ہے، وہاں 1000 مل رہا ہے، وہاں 1200 مل رہا ہے، ہمارے یہاں ہوگا معاملہ۔ لیکن امام صاحب ارے تمہیں پیسوں کی کیا ضرورت ہے، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ یہ ہمارے یہاں چلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کو الگ کر دیا ہے، دنیا کو الگ کر دیا، جبکہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے۔ ہر مسلمان پر فجر کی نماز فرض ہے، اس وقت ہی اس کے اوپر اٹھنا ضروری ہے کہ وہ اٹھے اور زمین پر پھیل جائے۔ اچھا، یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ نماز پڑھ کے زمین پر پھیل جاؤ، تو آپ امام صاحب کا تو کام ہی وہی تھا مسجد سنبھالنا، تو وہ تو نماز انہوں نے تو مسجد سنبھال لی، وہ تو نماز پڑھ کے زمین پہ پھیل گئے، ان کی مسجد جو ہے وہ ان کا کام ہے۔ تو یہ کس سے کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھ کے زمین پہ پھیل جاؤ، ہم تو سو رہے ہیں؟ کس سے کہا جا رہا ہے یہ؟ میرے بھائی دنیا اور دین دونوں ایک ہی چیز ہے۔ ہم اس دنیا میں رہیں گے، اس دنیا میں رہے بغیر ہم دین پہ نہیں چل سکتے، اسی دنیا میں رہ کر کے ہمیں دین کے اوپر چلنا ہے، دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے وہ یہ بتانا چاہ رہی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور ہم نے ساری دین کی چیزیں کل کے لیے رکھ رکھی ہیں، اور دنیا کی ساری چیزیں ابھی کرنا ہے، ابھی کرنا ہے۔
دنیا کی ساری چیزیں ہمیں ابھی کرنا ہوتی ہیں، اور دین کی ساری چیزیں ارے ہو جائے ابھی ابھی، ذرا سال بھر، ذرا 6 مہینے، ذرا 2 سال، ذرا 5 سال، یہ سب چلتا ہے ہمارے یہاں۔ تو میرے بھائی یہ وہ آیات، یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے جو اللہ کے نبی ضرور اپنی امت کو بتایا کرتے تھے۔ اگلی آیت سورہ نساء کی ہے، سورہ نمبر 4 ہے، آیت نمبر 1 ہے۔ رب تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے وہ لوگو، اے دنیا کے لوگ۔ اب اللہ رب العالمین تمام انسانوں سے مخاطب، اے دنیا کے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ اس رب سے ڈرو، اللہ کہہ رہا ہے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس، ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے، یہ بھی کلیئر ہے۔ ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اور ایک جان اللہ پاک کس کو کہہ رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ اس ایک جان سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کا پتلا بنایا ہے، پتلا بنانے کے بعد اس میں روح پھونکی ہے، اور انہیں مٹی سے ایک انسانی شکل اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے۔ اب دوسرا پتلا بنا کے حضرت حوا کا اس میں پھونک نہیں ماری، یعنی ایک ہی جان کو پیدا کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور آگے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وَخَلَقَ یہ بتا رہا ہے، اور بنایا، پیدا کیا، منہا زوجہا، اس کی بیوی کو، یعنی حضرت آدم سے ہی ان کی بیوی حضرت حوا کو بنایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے، کن دونوں سے؟ حضرت آدم سے، جن کو اللہ نے ایک جان کہا ہے حضرت آدم کو، حضرت آدم سے، اور انہی کی پسلی سے تفاسیر کے اندر آتا ہے ان کی اہلیہ، ان کی بیوی، ہم سب کی اماں حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے اس روح زمین پر کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے، ان دونوں سے ہی اللہ رب العالمین نے مرد و عورت پھیلا دیے۔ اچھا، یہ آیت اللہ کے نبی بار بار کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ اس میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، تم الگ الگ نہیں ہو، تم رہنے والے کہیں کے بھی اعتبار سے ہو، تم کالے ہو، گورے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم گاؤں کے ہو، شہر کے ہو، کیا تمہاری سوسائٹی ہے، کیا تمہاری برادری ہے، کیا تمہارا کنبہ اور قبیلہ ہے، کچھ بھی ہو، چاہے تم دنیاوی اعتبار سے کتنے بھی بٹے ہوئے کیوں نہ ہو، لیکن تمہارے ابا صرف ایک ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، اور تمہاری اماں بھی ایک ہی ہیں، حضرت حوا علیہ السلام، اور ان دونوں کے ہی سارے کے سارے لوگ اولاد ہیں، سنتان ہیں انہی دونوں کی۔ تو سب آپس میں کیا ہوئے؟ آپس میں بھائی بھائی ہوئے سب۔ ایک انسان ہونے کے اعتبار سے دوسرے انسان کا بھائی ہے، کسی بھی قوم نسل کا وہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب آپس میں برابر ہیں، کوئی کسی سے اونچا نہیں ہے اور کوئی کسی سے نیچا نہیں ہے۔ اور اگر اونچا اور نیچا دیکھنا بھی ہے تو اس کا بھی اللہ رب العالمین نے حل بتایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کی نظر میں عزت والا وہ ہے جو پٹھان ہے، یا وہ ہے جو ٹھاکر ہے ایسا کوئی قرآن و سنت میں، وید میں، گیتا میں کہیں پہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہتر وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، بس وہ جو زیادہ ڈرے گا اللہ سے وہ اوپر ہو جائے گا، اونچا ہو جائے گا، اور جو اللہ سے جتنا کم ڈرے گا اتنا ہی مقام مرتبے کے لحاظ سے نیچے ہوتا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے اندر لوگوں کو سکھایا اور سمجھایا کرتے تھے، اور فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرو۔ میرے بھائی ڈر سیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر کس کو کہتے ہیں؟ ڈر اس کو کہتے ہیں کہ جیسے رمضان میں ماشاءاللہ اس کا ثبوت دیتے ہیں مسلمان، اے سی کا کمرہ ہے، اس میں فریج رکھا ہوا ہے، اس میں دنیا بھر کے جوسز، فروٹس، مٹھائیاں سب رکھی ہیں، شام کی تیاری افطار کے لیے، اکیلا ہے وہ، لیکن مجال ہے کہ وہ
اس کو کھانے کی نیت سے کھول کے بھی دیکھ لے، کھانا تو بہت دور کی بات ہے، ایمانداری کے ساتھ وہ پورا روزہ پورا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر۔ بس یہی چاہتا ہے، بس یہ چیز مسلمانوں کے اندر روزے میں رہ گئی ہے، بس باقی اور جگہ نظر نہیں آتی کہ مسلمان تمام تر برائیوں سے صرف اس لیے بچے یار لوگ کیا کہیں گے اور جو ہے سرکار سزا دے گی فلاں، یہ سب کچھ نہیں، یہ سب بات کی چیزیں ہیں۔ یار میرا اللہ کیا کہے گا، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا اے میرے بندے میں نے تجھے ہر نعمت عطا فرمائی تھی اور میں نے تجھ سے کہا تھا کہ یہ گناہ مت کرنا، ادھر مت چلنا، غلط مت جانا، غلط مت چلنا، اور تو نے میرے بندے وہی کیا۔ اور تیرے دل میں اس وقت فرشتے کی طرف سے میں نے اپنی جانب سے ایک فرشتہ بھیج کر کے تیرے دل میں خیال بھی ڈلوایا کہ دیکھ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈر جا۔ قرآن نے جگہ جگہ تجھے سمجھایا اتقوا اللہ واتقوا اللہ، مختلف صیغوں سے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لیکن تو نہیں ڈرا۔ تو نے یہ کہا کہ جب مریں گے تو دیکھا جائے گا، لے تو اب مر چکا ہے، اب بتا تو کیا دیکھے گا، کیا ہے تیرے پاس دیکھنے کے لیے، اور کیا ہے تجھے اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اور کون آئے گا تیری مدد کو، ہم بھی دیکھ لیں۔ پتہ ہے اللہ رب العالمین، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہم بڑا چھوٹا میٹر سمجھتے ہیں، اللہ پورے آسمان کو توڑ دے گا اور زمین کی کھال ادھیڑ کے اپنے داہنے یعنی سیدھے ہاتھ پر لپیٹ لے گا اور کہے گا وہ متکبر لوگ جو دنیا میں بڑے سمجھے جاتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، کہاں ہے وہ؟ آج میرے سامنے پیش ہو، کیا حیثیت کیا اوقات ہے تمہاری، کہاں ہے سب؟ تو یہ بڑا سیریس میٹر ہے، اسی لیے اس آیت میں کہا گیا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اس اللہ کے نام پر تم لوگوں سے سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو۔ ہم لوگوں سے سوالات کرتے ہیں، مختلف قسم کے سوالات ہوتے ہیں ہمارے، کبھی ہم کسی سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہی کے تو نام پہ مانگتے ہیں، اگر انسان بھیک مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے، کسی سے جو ہے رشتہ جوڑتا ہے تو اللہ کے نام پر جوڑتا ہے، کوئی کاروبار کا معاملہ ملاپ کرتا ہے تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے ملاپ کرتا ہے۔ تو اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو لوگوں سے، کس کے نام پہ سوال کرتے ہیں؟ جب مسئلہ کا حل نکلتا ہی نہیں ہے تو پھر کہتا ہے یار اب اللہ کو لاؤ بیچ میں، اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کے نام پر ہی سارے معاملات ہوتے ہیں اور اللہ کے نام پر ہی نبٹ سکتے ہیں اور اللہ کے نام پر ہی نبٹتے ہیں مسئلے۔ تو اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو۔ دیکھو رشتے ناطے آج کے ماحول میں مسلمانوں کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے؟ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ سگے بھائی جو بچپن میں ساتھ کھیلا کرتے تھے، اپنے والد کے ساتھ میں رہا کرتے تھے، چیز لایا کرتے تھے اور کپڑے بنایا کرتے تھے، عید کی خوشیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے، اور جب وہ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو ان کے اندر اتنی صلاحیتیں پیدا ہو گئیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے، بھائی اپنی بہنوں کی شکلیں دیکھنے کو تیار نہیں ہے، بہنیں اپنی بھائیوں کی شکلیں دیکھنے کو تیار نہیں ہیں، اور اللہ پاک کہہ رہا ہے والارحام، رشتے ناطے توڑنے سے بچو۔ میں اس کا ایک سمپل طریقہ بتاتا ہوں، یہ میری ایک بڑی ادنا سی کوشش ہے، شاید کسی کے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، دنیا میں جس سے بھی ملتے ہو، اللہ کی قسم آج سے یہ ارادہ کر لو میں اللہ کے لیے ملتا ہوں، اور دنیا میں جس کو بھی چھوڑنا ہو اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ اللہ کے لیے کسی سے ملنا اور اللہ کے لیے کسی کو چھوڑنا، یہ اللہ کو عمل بڑا پسند آتا ہے۔ یعنی اپنی نفس اپنی ذات کے لیے نہ کسی سے ملو، اپنے لالچ کے لیے نہ کسی سے ملو، اور نہ ہی کسی کو چھوڑو۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک تو بات یہ ہو گئی کہ جس سے ملنا ہے اللہ کی رضا کے لیے ملنا ہے، تو اپنا کوئی معاملہ ہی نہیں بچتا، اپنی عنایت اپنا تکبر سب سائیڈ میں رکھو، اور کسی کو چھوڑنا ہے تو اس لیے کہ بھائی یہ اللہ کا باغی ہے، لہذا میں اس کو چھوڑتا ہوں اس لیے کیونکہ یہ مجھے بھی دین سے دور کر دے گا، بھٹکا دے گا۔ اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے چھوڑنا، یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا تعلق ہو تو پورا ہی ہو اور نہیں ہو تو بالکل نہیں ہو؟ ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی خاندان میں ایسا بھی شخص ہوگا جو سخت زبان ہوگا، کوئی جہالت پر مبنی ہوگا، کوئی قابل ہوگا، سبھی طرح کے لوگ سارے خاندانوں میں، سارے پریواروں میں ہوتے ہیں۔ تو آپ کا جس سے مزاج ملتا ہے اس سے پراپر آپ ملیں، لیکن جس سے مزاج نہیں ملتا ہے تو کم سے کم اتنا تو کر لیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وہ بھی آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اگر اس کے یہاں کوئی خوشی ہو تو مختصر ساتھ جہاں جہاں آپ شامل ہو سکتے ہیں وہاں اس کی خوشی میں شامل ہو جائیں. اگر اس کے یہاں کوئی دکھ آ جائے، بیماری کا مسئلہ آ جائے تو اس موقع پہ آپ جا کے شامل ہو جائیں. اگر اس کے یہاں میت کا مسئلہ آ جائے تو پھر ساری چیزیں ختم کر کے اس کے یہاں شامل ہو جائیں. وہ کیا بولے گا آپ کو، اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں. کم سے کم اتنا تو کر لو. باقی عام دنوں میں نہیں آنا جانا ہے کوئی بات نہیں، چلے گا. کم سے کم اللہ کی پکڑ سے تو بچیں گے ہم، اللہ کی ہم پکڑ سے تو بچیں گے. 5 وقت کے نمازی بن گئے ہم، بڑا آسان ہے بننا، یہ کوئی بہت بھاری کام نہیں ہے، یہ تو کر لے گا آدمی. کیونکہ وہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں کسی کو سنائی تو ہے نہیں. امام صاحب کی تو نماز سب نے سن لی، لیکن ہم نے تو اپنی نماز کسی کو سنائی نہیں. جیسے 4 ہیں ویسے پہل لیں جا کے روزانہ مسجد کے اندر، کوئی سننے والا تو ہے نہیں. غلط پڑھو جیسے پڑھو. یہاں پتہ چلتا ہے ان کے رشتے نبھانے میں، یہاں کھل کے آئے گی بات کہ کون سا معاملات ہم کس کے ساتھ کیسا کرنے والے ہیں، کس رشتہ دار کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے. تو رشتے ناطے توڑنے سے بچو. وہ آدمی دیندار نہیں ہو سکتا جس کے رشتہ داروں کے معاملات آپس میں بڑے کھٹاس والے ہیں، اور یہ سب کا حال ہے. لیکن اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ مجھے ملنا ہے تو اللہ کے لیے ملنا ہے اور چھوڑنا ہے تو اللہ کے لیے چھوڑنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا پار ہو جائے گا. اور کم سے کم اتنا تو رکھو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیماری میں شریک ہو، میت میں شریک ہو، اور خوشی کے چند لمحوں میں شریک ہو جاؤ. یہ ضروری چیز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ رشتوں کے اندر آپ بہتری پائیں گے اور بہت اچھا معاملہ ہو جائے گا. اور آگے فرمایا اسی آیت کے اندر، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العالمین تم پر نگہبان ہے. اللہ رب العالمین جو ہے ہم پر نگہبان ہے. نگہبانی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہم اپنے چیزوں کو، اپنے اعمال کو، اپنے خیالات کو اور اپنے دل کے ارادوں کو دنیا سے چھپا سکتے ہیں، ہر کسی سے چھپا سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے. سب اس کو راز، سب اس کو روشن ہے. تو یہ دوسری وہ آیت ہے جو اللہ کے نبی خطبے میں پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے. اب سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 70 اور 71 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے ذریعے سے لوگوں کو کیا سمجھایا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کیا جس میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرو. پھر وہی بات آ رہی ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ ہے کہ ایک بندہ جو اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتا ہے، مجھے وقت کا نبی مانتا ہے، وہ اگر ڈرے، ڈر کا لفظ اگر اس کے دل میں کسی کے لیے ہو تو وہ صرف اللہ رب العالمین. اور یہ ایک پوائنٹ بھی ہے کہ جب بندہ کوئی کام اچھا اس لیے کرتا ہے کہ میں اپنے رب کو خوش کر رہا ہوں، اور برا اس لیے چھوڑتا ہے کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، وہ حقیقی معنوں میں دیندار ہوتا ہے. پتہ ہے، حقیقی معنوں میں چہیتا بندہ ہوتا ہے اللہ کا. حقیقی معنوں میں وقت کا ولی وہی ہوتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میں جو نیکیاں کر رہا ہوں کسی کے لیے نہیں کر رہا ہوں، کوئی دیکھے جب نہیں دیکھے جب، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اور میں جو گناہوں سے بچا ہوا ہوں وہ میں اس لیے بچا ہوں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اللہ کا ڈر مسٹ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی تم بات کرو تو بات سیدھی ہونا چاہیے، سٹیک ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے اور کلیئر ہونا چاہیے. دو رنگی بات نہیں ہونا چاہیے. اور جب بات کرو تو دل اور زبان آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. ایسا نہیں کہ دل میں تو ہے نفرت اور زبان سے پھول جھڑ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دل میں بھی محبت ہو، زبان پر بھی محبت ہو. یا ایسا بھی نہیں ہے کہ دل میں تو کسی کے لیے محبت ہے لیکن زبان سے کیا ہو رہا ہے، زبان سے کانٹے بکھیر رہے ہیں، دل دوسرے کا چیرے ڈال رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو صحیح بات کہو، صحیح الفاظ کا استعمال کرو، سچ بات کہو، اور دو رنگی باتوں سے بچو. ایک رنگ کے ہو کر کے زندگی گزارو، چاہے دنیا اچھا کہے یا برا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ایک رنگ کے ہو کر زندگی گزارو. یہ پہلی آیت میں کہا. اگر ہم صحیح بات کریں گے، صحیح سالم، صحیح سیدھی سٹیک بات کریں گے، تو پھر کیا کرے گا اللہ رب العالمین؟ انعام کے طور پہ اگلی آیت اللہ کے نبی نے تلاوت فرمائی، یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. جو ایک رنگ کے ہو کر زندگی گزارتے ہیں، جن کے اوپر ان کے رب کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ تم اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا رنگ اختیار کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. ویغفر لکم، اور اللہ رب العالمین تمہاری بخشش فرما دے گا.
ذنوبکم، اور اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرو اور اس کے محبوب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ فرمایا فقط فاز فوزا عظیما، اس نے جس نے ایسا کیا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی مراد پالی، بہت بڑی مراد پالی۔ دیکھیے یہ وہ آیات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جب بھی آپ نے اصلاح کی ہے تو خطبہ پڑھا ہے اور اس خطبے کے اندر ان آیات کی تلاوت ضرور کی ہے، اور اس میں ایک لفظ کامن ہے چاروں آیتوں کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر میرے اور آپ کے دلوں میں ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ اللہ کا ڈر ہوگا بے ایمان بنیں گے ہی نہیں۔ ہم بے ایمان بنتے اس وقت ہیں کہ جب اللہ کا، آپ یہ دیکھیں انسان جو بھی غلطی کرتا ہے اس وقت اس کے دل میں سے اللہ کا ڈر نکلا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی فلاں کا پیسہ مار لیا تو دل میں سے ڈر نہیں تھا، پیسہ مار لیا، لیکن جب اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے تو وہ آ کر کے پیسہ بھی لوٹا کر کے جاتا ہے اور اس سے معافی ترافی بھی کرتا ہے۔ اسی کو اللہ کا ڈر کہتے ہیں کہ اسے چاہتا تھا وہ مار سکتا تھا، کھا سکتا تھا، ختم ہو جاتی کہانی، لیکن اللہ کا ڈر دل کے اندر آ گیا تو پھر اس نے اس کو جو ہے واپس کر دیا۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرمائے۔ اے بار الہ تیرے دین کی محنتیں چل رہی ہیں، اے اللہ اپنے دین کی طرف ہمیں پلٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ قرآن اور مستند احادیث کو سمجھنے کی، ماننے کی، سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جن گھروں میں لوگ بیمار ہیں تمام کو صحت، تندرستی، عافیت عطا فرما۔ اے میرے مولا مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی ہر مقام پر حفاظت فرما۔ مسلمانوں میں ایک اتفاق، اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمانوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا بیچارے کسی وجہ سے نہیں کہہ پائے یا جن کا ہم پر حق ہے، اے اللہ ان تمام مسلمانوں کی جائز تمناؤں کو، جائز دعاؤں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں نیک سیرت، نیک صالح ان کو اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے پاس اولاد ہے ان کی اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی نافرمان ہے تو اسے اپنے شوہر کا فرما بردار بنا دے۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کے حق تلفی کر رہا ہے، اے اللہ تو اسے اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جس کے بھی والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہم میں جن کے بھی والدین حیات ہیں ان کی خدمت کر کے اللہ تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے، ہم مانگ بھی نہیں پاتے ہیں اور کیا ہے وہ بھی تو ہی جانتا ہے، وہ سب ہمیں عطا فرما دے۔ جو ہمارے حق میں نقصان دہ ہے، غلطی سے ہم مانگ لیتے ہیں، اس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں زندگی عزت کی دے، ہمیں موت بھی عزت کی عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں زندگی اسلام والی دے اور موت ایمان والی عطا فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ مجلس کے خاتمے کی دعا پڑھنے میں پڑھوں گا، آپ اس کو دہرا لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔